Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? Hope you will be fine. Today our topic is local government system introduced by General Pervez Musharraf. Today our topic is local governments. Local governments, which is introduced by General Pervez Musharraf. Um, there is three-tier system. One is the Union Council, second Tehsil Council, and third one is District Council. Union Council, which have 21 members, led by Nazim, distribution of seats, Nazim 1, Naib Nazim 1, Muslim men, there is 8, Muslims women 4, worker peasants men 4, worker peasants women 2, and minorities 1. Tehsil Council, Tehsil Nazim, and Tehsil Naib Nazim, all Naib Nazim of Union Council. And third one is the District Council, which have Zila Nazim or Zilai Naib Nazim. What is the local government? आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि लोकल गवर्नमेंट क्या चीज़ है, ठीक है. अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं. लोकल गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट में क्या कुछ था, लोकल गवर्नमेंट किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हम डिटेल में पढ़ते हैं. पहले जो कुछ था, यानी कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया, इंट्रोड्यूस किया इस चीज़ से कि लोकल गवर्नमेंट है. लोकल गवर्नमेंट जिसे इंट्रोड्यूस किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, ठीक है. लेकिन अब हम आगे मज़ीद इसकी डिटेल में चलते हैं और वो है लोकल गवर्नमेंट. अ गवर्नमेंट बाय द लोकल पीपल who formulate and implement local policies at the local level is called the local self government. एक ऐसी हुकूमत जिसकी भागदौड़ मकामी लोग यानी कि लोकल पीपल के हाथ में हो, मकामी हुकूमत कहलाती है, ठीक है. मकामी लोग ही मकामी सतह की पॉलिसियाँ मुरतब करते हैं, मंसूबे बनाते हैं और उन पर उन्हें अमली जामा भी पहनाते हैं. अब जब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, लोकल गवर्नमेंट है क्या, कहाँ से शुरू हुई, क्या इसका पस मंज़र था, हुआ कैसे, तारीख़ में किस हवाले से याद किया जाता है, क्या ये निज़ाम बहुत अच्छा रहा, क्या इसमें कहीं पर कोई ख़राबियाँ थी. तो सबसे पहले हम चलते हैं लॉर्ड रिपन की तरफ. लॉर्ड रिपन 1884 में, ये एक वाइस राय था. लॉर्ड रिपन 1884 में इसने इसे लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें पहली दफ़ा साउथ एशिया में पहली दफ़ा लोकल बोर्ड एट तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल बनाया गया. मकामी लोगों के जो मसाइल थे, प्रॉब्लम्स थी, उन्हें डिस्कस करना. लेकिन नतीजतन अगर देखा गया तो ये लोकल गवर्नमेंट फेल रही. क्योंकि इनके पास ना तो इख्तियारात थे, ना वसाइल थे और ना ही लोग इनको मानते थे. अंग्रेज़ों की बात कर रही हूँ. दूसरे नंबर पे हम चलते हैं, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम शुरू हुआ था. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जनरल अयूब खान के बारे में, याद है ना, बीडी मेंबर्स और बीडी सिस्टम्स के बारे में. ये 27 अक्टूबर 1959 में शुरू हुआ था, जिसमें तमाम पावर को ट्रांसफ़र कर दिया गया था लोकल लेवल पे, यानी कि ग्रास रूट लेवल पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था. और ये तमाम निज़ाम जो था, इसमें कोई ख़ास तब्दीली भी नहीं आई. और जैसे ही निज़ाम जनरल अयूब खान का ख़त्म हुआ, उसके साथ साथ ही ये सिस्टम भी ख़त्म हो गया. उसके बाद हम चलते हैं ज़िया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट का एक दफ़ा फिर निज़ाम शुरू हुआ और ये निज़ाम शुरू किया जनरल ज़ियाउल हक ने. मकामी हुकूमतों का निज़ाम जो था वो नाफिज किया इसके अंदर. उनके दौर में 2 दफ़ा इंतखाबात भी हुए, मजबूत बुनियादों में कायम भी किया गया. फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसने तरक्की भी की. अवाम की अक्सरियत को कोई खातिर खा फ़ायदा तो नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद उनकी गवर्नमेंट के बाद भी इसको जारी रखा गया. उसके बाद हम लास्ट में चलते हैं, लोकल गवर्नमेंट प्लान जो बनाया था, ये बनाने वाला था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है. यानी कि लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने वाला जो हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है वो कौन है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था 12 अक्टूबर 1999. तो यहाँ पर उन्होंने वाज़ेह तब्दीलियाँ लाने के बारे में बातचीत की और फिर से इम्प्लीमेंट भी किया, यानी कि मकामी हुकूमतों को ज़्यादा इख्तियारात भी दिए. 14 अगस्त 2000 के एक्ट
ایکٹ کے تحت انہیں حاصل ہوئے، اور تمام اتھارٹیز جو تھی وہ نچلی سطح پہ یعنی کہ گراس روٹ لیول پر منتقل بھی کر دی گئی، اور نیا نظام یعنی کہ نیو گورنمنٹل سسٹم جو تھا وہ نافذ کر دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ 2000 لوکل گورنمنٹ پلان کیا تھا۔ لوکل گورنمنٹ پلان میں ہمارے پاس 3 ٹائرز بتائے تھے۔ میں نے ابھی آپ لوگوں سے یہ بات کی تھی کہ لوکل گورنمنٹ انٹروڈیوس کیا جنرل پرویز مشرف میں، جو 3 سسٹم اس میں رکھے گئے تھے، ایک ہے یونین گورنمنٹ، دوسرا تحصیل گورنمنٹ، تیسرا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کو پڑھتے جاتے ہیں 1 بائی 1، دیکھتے ہیں یونین کونسل کیا تھا، یونین گورنمنٹ کیا ہے۔ یونین گورنمنٹ میں 3 اس کے سٹیپس آتے ہیں۔ ایک ہے ناظم نائب ناظم، یعنی کہ یونین گورنمنٹ میں ہمارے پاس کیا آتا ہے، ناظم اور نائب ناظم۔ دوسرا ہمارے پاس آتا ہے یونین ایڈمنسٹریشن۔ تیسری چیز ہمارے پاس آتی ہے یونین کونسل، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہمارے پاس یونین کونسل کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ممبرس کی تعداد کتنی ہے، 13 ممبرس کی تعداد ہے۔ اب ہمارے پاس ان ممبرس میں ہم دیکھتے ہیں جنرل کونسلر سب سے پہلے الیکٹ کیے جائیں گے۔ یہ جو الیکشنز ہوں گی یہ ڈائریکٹ بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی کہ لوگوں کے ذریعے سے یہ الیکشنز کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے پاس جنرل کونسل میں ہمارے پاس 4 میل ہوں گے اور 4 فیمیل، اور اس طرح سے ہمارے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں فارمر لیبرز کونسلرز میں ہم دیکھتے ہیں کسان مزدور کونسلر جو تھے اس میں خاتون بھی 2 ہیں اور مرد حضرات بھی 2، اور مینورٹیز کونسلر جو ہے اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے صرف 1 میل ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈیوٹیز آف یونین کونسل کی۔ یونین کونسل جو ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کی جو ذمہ داریاں سب سے پہلی یہ ہے کہ سیکیورٹی کا انتظام اپنے باؤنڈریز کے اندر رہ کے کرنا، سالانہ ترقیاتی پروگرام بنانا، مقامی سطح پر امپوز کرنا ٹیکسز کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد سالونگ کرمنلز اور سول کیسز آف اسمال نیچر، ٹھیک ہے، یعنی کہ بلدیاتی نوعیت کے جو فوجداری کے مقدمات یا دیوانی کے جو مقدمات ہیں ان کو حل کرنا، اور فیملی ڈسپیوٹس جو بھی ہیں ان کے جو مقدمات ہیں یا جو ان کے معاملات ہیں ان کو حل کرنا، اس طرح سے ویلفیئر کے جو معاملات ہیں یا ان کی منصوبہ بندی ہے اس کو دیکھنا، ڈرینج سسٹم اور مینٹیننس آف سوشل اینڈ کمیونل اسپیسز کو دیکھنا، اجتماعی مقامات کی دیکھ بھال کو دیکھنا، کھیلوں کے میدانوں کو دیکھنا، اور کلیکٹیولی ویلفیئر سسٹم کو دیکھنا، اور تعمیر و ترقی کو دیکھنا، گلی محلے کی ارینجمنٹ کو دیکھنا، اور معذوروں، غریبوں اور ناداروں کی سسٹم کو دیکھنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس چلتے ہیں تحصیل کونسل میں ہم آ جاتے ہیں۔ تحصیل کونسل جو ہے اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ناظم نائب ناظم اور تحصیل ایڈمنسٹریشن اور تحصیل کونسل۔ اب ہمارے پاس ناظم اور نائب ناظم کا میٹرک پاس ہونا، یعنی کہ اس کی کوالیفیکیشن میٹرک پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بات صرف تحصیل ناظم کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ یونین ناظم کے لیے بھی یہی ہے، کوالیفیکیشن میٹرک پاس ہونا۔ انڈر میٹرک بھی قابل قبول نہیں ہوگا، میٹرک پاس ہونا ضروری ہے۔ تحصیل ایڈمنسٹریشن اور اس کے ساتھ ہی تحصیل کونسل۔ اب ہم نے دیکھا کہ تحصیل کونسل اور ناظم اور نائب ناظم جو ہے آل یونین کونسلرز جو ہیں وہ اسے الیکٹ کریں گے۔ یہ انڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں جو تمام یونین کونسلر والے ممبر جو ہوتے ہیں وہ انہیں الیکٹ کرتے ہیں، کسے؟ تحصیل کونسل اور ناظم اور نائب ناظم کو۔ اب ہمارے پاس تحصیل کونسل میں ممبرز جو ہم دیکھتے ہیں، خواتین جو ہوتی ہیں، فیمیل جو ہوتی ہیں ان کی 33%، جو فارمر لیبررز ہیں ان کی 5%، اور مینورٹیز جو ہے وہ 5% ان کی سیٹس جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی تحصیل ایڈمنسٹریشن۔ اب تحصیل ایڈمنسٹریشن میں جو ہمارے پاس سب سے پہلا جو آ رہا ہے وہ ہے تحصیل میونسپل آفیسر ہوتا ہے، TMO، ٹھیک ہے، جس کے انڈر 4 تحصیل آفیسرز یعنی کہ TOS کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے فائنینس، بجٹ، اکاؤنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کے کاموں کو دیکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، ریکارڈ آف لینڈ ریونیو کا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے، اچھا پلاننگ کا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے، رورل اور اربن ڈیولپمنٹ پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، میونسپل کارپوریشن اور اس کے درجہ بندیوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا ضروری جو کام ہے وہ ان کے ذمہ یہ کام آ رہا ہوتا ہے۔ ٹو کریٹ ریگولیرٹی ان دا یوز آف لینڈ، یعنی کہ اراضی کے لیے باقاعدہ جو استعمال ہوتی ہیں زمینیں اس کی بات ہو جاتی ہے۔ انفورسمنٹ آف لاز اینڈ ریگولیشنز ریلیٹڈ ٹو دا لوکل گورنمنٹ سروسز ان کے ذمہ ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی کہ بلدیاتی خدمات سے متعلق تمام قوانین اور قواعد کا نفاذ بھی کرتے ہیں، ان کی خرابیوں کا تدارک بھی کرتے ہیں، عوام کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایلیمینیشن آف دا انکروچمنٹ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ عوامی مقامات کی تجاوزات کا خاتمہ کیا جاتا ہے، شہروں کی اور اندرونی سڑکوں کی مرمت بھی کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاس تحصیل ایڈمنسٹریشن میں یہ کام آ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس چلتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ضلعی حکومت، یعنی کہ پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے ناظم، نائب ناظم، جس کے لیے پھر میں یہی کہوں گی کہ میٹرک کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اور تیسرا ہے ہمارے پاس ڈسٹرکٹ کونسل۔ ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی بالکل اسی طرح سے تحصیل کونسل کی طرح خواتین 33%، کسان مزدور 5%، اور اقلیتیں جو ہیں وہ ہمارے پاس 5% آ رہی ہیں۔ اب یہاں پر پہلے ہم نے دیکھا نا، یہاں پر ہمارے پاس یہ ورڈ آیا تھا کہ آل یونین کونسلر، یعنی کہ تمام کونسلر منتخب کر رہے ہوتے ہیں ناظم اور نائب ناظم اور تحصیل کونسل کو، لیکن یہاں پر منتخب کرنے والے کون ہیں؟ آل یونین کونسلر، ناظم اور نائب ناظم منتخب کر رہے ہوتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں کس کا؟ ڈسٹرکٹ کونسل کا، ناظم ڈسٹرکٹ ناظم کا، اور ڈسٹرکٹ نائب ناظم کا انتخاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ناظم کے جو انتظامات ہیں یا اختیارات ہیں وہ کیا ہے؟ تمام انتظامی اختیارات کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ ناظم ہوتا ہے۔ پولیس اینڈ ایڈمنسٹریشن از آنسریبل ٹو ہم، سمجھ آئی؟ تمام ضلعی پولیس اور انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ ضلعی ناظم کی جواب دہ ہوتی ہے۔ پرووائڈس پولیٹیکل لیڈرشپ، ٹھیک ہے، رسپانسبل فار ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی، یہ اس ضلعی ناظم کے اختیارات ہوتے ہیں، اس کے پاس انہوں نے یہ تمام کام کرنے ہیں، ضروری ہے۔ اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر یعنی کہ ڈی سی او ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈی سی او جس کے زیر اثر کام کرنے والے جو بندے مطلب اور ہمارے پاس ہیں وہ ہے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر یعنی کہ ای ڈی اوز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قواعد و ضوابط بنانا، ٹھیک ہے، فریمز دا رولز اینڈ ریگولیشن، گیٹنگ اپروول آف ناظم اینڈ کونسل فار پروگرامز، implementation of developmental programs, implementation of federal and provisional laws, imposition of taxes، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں دیکھتے ہیں پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، ولیج ایریا اینڈ بیسک ہیلتھ سینٹرز اینڈ ہاسپٹلس، سوشل ویلفیئر، لائف اسٹاک اینڈ ایگریکلچر سروسز، اور رورل ڈیولپمنٹ افیئرز، اور پاپولیشن ویلفیئر۔ یہ تمام جتنی بھی سماجی اور معاشرتی خدمات ہوتی ہیں وہ مقامی سطح پر گورنمنٹ یعنی کہ جو ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ان سے توقع رکھنے لگ جاتی ہے، یعنی کہ تمام جتنے بھی پروسیس ہے وہ ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب جو ایک بات جو بیچ میں سے رہ گئی تھی وہ بھی بتا دوں، ناظم اور نائب ناظم یونین کونسل والے جو تھے اسے ڈائریکٹ الیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ الیکٹ ہوتے ہیں، لیکن جو تحصیل کونسل اور ڈسٹرکٹ کونسل کے ناظم، نائب ناظم اور جو ہمارے پاس یونین یہ ہمارے پاس آ جائے ڈسٹرکٹ کونسل والے جو ہوتے ہیں انہیں انڈائریکٹ طریقے سے الیکٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دوں، یونین کونسل کے جو ناظم اور نائب ناظم ہوتے ہیں شوڈ بی ممبر آف دا ڈسٹرکٹ کونسل، ٹھیک ہے، اینڈ آلسو دا ممبر آف دا تحصیل کونسل اینڈ ممبر آف ڈسٹرکٹ کونسل۔ یہ بات ہوگی بیچ میں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے ہمارے پاس تحصیل، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ بلدیاتی اور سماجی خدمات کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قانونی ذریعے سے مقامی حکومتوں کو دی جاتی ہے اور پھر یہ ان سے ان کی خدمات وصول کی جاتی ہے۔ دیکھیں، جب ان مقامی یعنی کہ لوکل گورنمنٹ کو جب ترقیاتی بجٹ کا کم از کم 30% حصہ جو ہوتا ہے ان کو دیا جاتا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے انتظام سنبھال سکیں۔ 2015 اور 2016 کے بجٹ میں دیہی علاقوں میں محلہ کونسل کے لیے 13 ارب روپیز جو تھے وہ مختص کیے گئے تھے۔ اچھا، ہمارے ہر مقامی حکومت کی کونسل متعلقہ علاقوں کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے، ہر ایک اپنے حلقہ انتخاب اور رائے دہندگان کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ناظم، نائب ناظم ہوتے ہیں، جو ڈسٹرکٹ کونسل ممبرز ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس ضلع سے
اگر تحصیل سے ہیں تو تحصیل سے، اگر اس یونین سے ہیں تو اس یونین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے. باہر کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ کسی اور علاقے کا بندہ ہوگا اور وہ جا کے جی دیہی یا محلہ کونسل میں جا کے اس کی الیکشن کروا دیا یا الیکشن میں جا کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوگی. کچھ سمجھ آئیے بچے؟ تو اچھی طرح سے اس کو پھر سے دوبارہ دیکھ لیجئے اور غور کیجئے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. جس بات کی سمجھ نہیں آتی واٹس ایپ گروپ میں آ جائیے، سبجیکٹو گروپ میں آئیں اور پوچھ سکتے ہیں آپ.